This program is brought to you by Open 7 days a week, Punjab Auto Repair, 976 US Highway 9, South Amboy, New Jersey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। 2050 में सन 2050 में मुसलमानों की तादाद इस दुनिया में दोगुनी होने जा रही है। यानी अगर अब 1 अरब 20 करोड़ हैं तो उस वक़्त 2 अरब 40 करोड़ होंगे, जो मेरे फिगर्स आगे पीछे होंगे, यानी दोगुनी हो जाएगी। और एजुकेशन रेशियो कितना है आपको पता है? पूरी मुस्लिम दुनिया में जो सबसे बड़ा लीडिंग कंट्री है, एटॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, वो एजुकेशन लेवल पे 140 नंबर पे खड़ा है। तो क्या आप पूरी दुनिया का मुकाबला जहालत के साथ करेंगे? किसी बहुत बड़े आलिम ने कहा था कि दुनिया जो ट्रेन जो होती है उसको इंजन चलाता है, और दुनिया अगर एक ट्रेन है तो उसको इल्म का इंजन चलाएगा। जिसके पास एजुकेशन होगी, जिसके पास इल्म होगा, वो लीड करेगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक सादा सी बात है। हम तमाम मुसलमान इस बात पे ज़ोर तो बहुत देते हैं, बढ़ बढ़ के एक दूसरे को हदीस भी सुनाते हैं कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चीन जाना पड़े तो जाओ। लेकिन चीन जाना तो दूर की बात है और आजकल तो ना जाइएगा। लेकिन बात यह है कि आज तक आपने किसी बच्चे को स्पॉन्सर किया एजुकेशन के लिए? किसी यूनिवर्सिटी को जाके बड़े पैमाने पे कोई सपोर्ट किया, कोई स्पॉन्सरशिप दी? आप अपना जायज़ा ख़ुद लीजिए। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो आगे बढ़ रही है, और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी तब्दीली हम देख रहे हैं और वो आ रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 ऐसे मेहमान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं जिनको आप एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से पाकिस्तान में जानते हैं। आज वो हमारे मेहमान हैं और हमें मौका मिला है कि हम राना आदिल साहब से, सिटिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, एंड ताहिर खुर्शीद साहब से जो है बातचीत करें। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। राना साहब, आप भी, और आदिल साहब, ताहिर साहब, आप भी ज़रा अपना पहले तारुफ कराइए कि आप की डेजिग्नेशन क्या है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में? राना आदिल मुमताज़ ऑलरेडी आप शेयर कर चुके हैं, और मैं इस वक्त एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, जिसके तहत ना सिर्फ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉलेजेस चल रहे हैं, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज़ायद कॉलेजेस हमारे वर्किंग में हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और 15 से ज़ायद जो हैं वो स्कूल्स प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के नाम से चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक कोचिंग सेंटर भी हम वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मजबूर होकर हमें लॉन्च करना पड़ा है कोचिंग सेंटर भी पाकिस्तान में। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में जो नंबर गेम है उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों प्रोजेक्ट जो है वो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर चल रहा है। एज CEO मैं उसको देख रहा हूँ। पिछले 25 साल से एजुकेशन की ही फील्ड में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ। इससे पहले पाकिस्तान के 2 बड़े प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन के सिस्टम्स थे उनका मैं हिस्सा रहा। कौन कौन से थे? सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा रहा ऑलमोस्ट 16 साल, जिसमें एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने काम किया, जिसमें उसके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसके मेडिकल कॉलेज, तो काफ़ी सारे जो वेंचर्स थे वो मैंने 16 साल के करीब वहाँ देखे। उसके बाद फिर एक और वेंचर का आगाज़ किया एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के चैलेंज कुछ और तरह से हैं जो बहुत ज़्यादा अरसा ना चल सका। तो अभी 1.5 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी मुझ समेत मेरी सारी टीम को कि हमने एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से नया जो एक ग्रुप है उसको लॉन्च किया, जो सिर्फ 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और कॉलेजेस के अगर हम स्टूडेंट्स मिलाते हैं तो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये तफसील अभी आपसे मालूम करते हैं। ताहिर खुर्शीद साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और क्या सर्विसेज आप? बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है मैनेजमेंट साइंस की, जब मैंने MPhil किया मैनेजमेंट साइंस में, और बैक इन 95 तब से जब से MBA किया और MPhil किया तभी से बिजनेस वेंचर्स में मैं इंगेज हूँ। अपनी पेस्टिसाइड कंपनी पहले लॉन्च की, देन एयरलाइन चलाने का इत्तेफाक हुआ अपने ज़ाती, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आके IT का जो आप समझ सकते हैं जो ऑरेकल है या जावा है, इसको पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। देन आई ज्वाइन दिस वेरी नाइस ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप था, और उसको ज्वाइन किया राना साहब और हम इकट्ठे उस वेंचर को लेके चले एज एन एम्प्लॉय
اور بڑا اچھا کام کیا اس کے اندر. اور میں وہاں سے میں نے جو اپنا جو آپ رخصتی یا کہہ سکتے ہیں وہ ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر اسکولس تقریباً 300 اسکول کو میں رن کر رہا تھا وہ کیا. ساتھ ان کا ایک وینچر تھا ٹی وی کا نیو ٹی وی, اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر میں دیکھ رہا تھا, وہ میں نے کیا. دین رانا صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک نیا وینچر جو ہے ایسپائر گروپ آف کالجز اور اسکولس کے نام سے کیا, وہ بھی 200 اسکول اور تقریباً 50 کالجز بنائے. جیسے سر نے بھی فرمایا کہ پاکستان میں جب گرو کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو نالج ورکر ہے یا دا ون ہو کیریز دی ریئل کانسیپٹ, اس کو کوئی بہت ویلیو نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں انویسٹر جو ہے وہ شاید تھوڑا سا اپنے آپ کو اپر ہینڈ پہ رکھتا ہے. تو ہم چونکہ جو نالج پروڈیوسر لوگ ہیں ان کا جو ویژن ہے آف ڈیلیورنگ دا پروڈکٹ ٹو دی ٹارگیٹ آڈینس وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو جب وہ بات ہماری بنی نہیں تو ہم نے ایک نیا وینچر جو ہے ایپیکس کے نام سے. اچھا, ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مل کے ایسا لگ رہا ہے کہ یو ریئلی نوز یور کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. آئی ایم پروفاؤنڈلی ٹچڈ. یہ فرمائیے رانا عادل صاحب کہ یہ ایپیکس گروپ آف کمپنیز جو اس کالجز جو ہیں اس کا ٹارگٹ کیا ہے, اب یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آلریڈی جیسے آپ نے بات کی, ویسے تو جب میں نے ایم کام کیا یا طاہر صاحب نے MBA کیا, بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں ہم کام کر سکتے تھے. جی جی. بٹ عرصہ دراز 25 سال سے اسی فیلڈ کے ساتھ جڑے رہنے سے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ واقعتاً دنیا میں اگر کوئی چینج لانے کے لیے کوئی بھی ایریا یا کوئی بھی اگر کوئی وے آؤٹ ہے تو وہ ایجوکیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا, میرے لیے تو یہ ذاتی طور پہ طاہر صاحب کے لیے بھی یہ ہمارے لیے بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سے تعلق ہے, جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عزت بھی رکھی اور بہت سارا کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیا. میں اکثر اوقات یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنے پولیٹیشینز کی طرف دیکھتے ہیں. چینج پولیٹیشین سے نہیں آئے گا, چینج جب بھی آئے گا وہ تعلیمی اداروں سے آئے گا. وہ ایپیکس گروپ آف کالجز ہو, وہ کوئی بھی کالجز, وہ کوئی بھی اسکولز, اور خاص طور پہ اسکولز سے. تو بہت زیادہ جو ہمارا فوکس ایریا ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ہی ہے, اور اس ایجوکیشن سے ایسے لوگ ڈلیور نہ ہوں, ایسے لوگ پروڈیوس نہ ہوں جو صرف ڈاکٹر تو بن جائیں لیکن ڈاکٹر بن کے ان کے اندر ملک کی خدمت کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا اگر جذبہ نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے جائے گا. تو پاکستان کے اندر جب ہم نے یہ ایپیکس کی بنیاد رکھی, ایون اس سے پہلے جس ادارے کی ہم نے بنیاد رکھی, تو ہمارا ذاتی طور پہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ دا بیسٹ وے جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. اور ایجوکیشن میں اتنا وقت گزرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہے اس بات کا کہ ایپیکس گروپ آف کالجز جو ہے وہ بہترین طریقے سے نہ صرف اپنے ان اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر سکتا ہے آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے چیلنجز کے لیے, بلکہ وہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اکیلا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ ایک پوری فیملی ہے. ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر اس فیملی میں اچھے طریقے سے گرو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ بڑا ویلیوبل ایسٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس فیملی کے لیے بھی. تو ایپیکس گروپ آف کالجز کا فوکس یہی ہے کہ نہ صرف ہم نمبرز دلانے میں بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ مجبوری ہے. آپ بورڈ کے تحت چل رہے ہیں, آپ پاکستان کریکولم بورڈ کے تحت چل رہے ہیں یا جتنے بھی بورڈز پورے اچھا کریکولم پہ ابھی بات ہیں. کرتے ہیں, آپ ذرا ڈیفینڈ کیجئے صاحب. پنچ یہ ہے جو لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا پاکستان میں تعلیم بک رہی ہے, تعلیم بیکم اے بزنس. سو ہاؤ وڈ یو ڈیفینڈ دیٹ کہ تعلیم بیکم اے بزنس؟ امریکہ میں بھی تعلیم از اے بزنس. ورلڈ وائڈ اگر دیکھیں ایک فینومینا ہے جی, تعلیم بزنس نہیں ہے. دیکھیں ایک جو ہندی میں کہتے ہیں گرو دکشنا, آپ جو تعلیم ہے ٹیچر ہے اس کا دے نہیں دے سکتے, یہ صرف اور صرف ایک ٹوکن آف لو ہے. گرو دکشنا کہ آپ اس کو ٹوکن آف لو تو دے سکتے ہیں, آپ اس کا ایک پڑھایا ہوا لفظ جو ہے وہ شاید اس کا پیسوں میں جو ہے موازنہ نہیں کر سکتے. سو بعض پروسیسز کو رن کرنے کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو سرٹن فائنینس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ تعلیم ایک وہ واحد شعبہ ہے جہاں پہ پیور نالج پروڈیوس کیا جاتا ہے. جہاں پیور نالج پروڈیوس کیا جاتا ہے شاید اس کے لیے پیسے کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, بٹ اسٹل جو ہمارے گروپ ہے ایپیکس گروپ آف کالجز, وی آر دا اونلی گروپ ان پاکستان جو اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتا ہے کہ ہم منیمم جو پرائس ہے اس میں وہ تمام فیسلٹیز جو بڑی ٹاپ موسٹ ادارے جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ دے رہے ہیں, اس جیسی فیسلٹیز بھی دے دیں, اس جیسے ٹیچر بھی دے دیں, اینڈ یٹ
جو ایک عام مڈل انکم گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس فیسلٹی کو لے کے تو اپنے بچوں کو کہ مستقبل کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں. سو یس پیسے ہیں کاروبار میں، بہت سارے پیسے ہیں، لیکن تعلیم کے کاروبار میں یا تعلیم کا یہ شعبہ ہے اس میں پیسوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری عزت بھی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بات کے اوپر لے کے کہ جس کی وجہ سے قومیں بنتی ہیں اس پہ انویسٹ نہیں کر رہے تو ہم کیا ہوں گے؟ اس کے بعد شاید ہم بہت پیچھے رہ جانے والے ممالک میں ہوں گے جہاں پہ شاید تعلیم کا اس طریقے سے دھیان نہیں رکھا جا رہا اور تمام چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر ہی شاید اس کو پورا کرے، اور اگر گورنمنٹ سیکٹر وہاں فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب پوری قوم فیل ہو جاتی. تو تعلیم میں پرائیویٹ سیکٹر کا آنا بہت خوش آئین ہے، اور الٹیمیٹلی جب پرائیویٹ سیکٹر کسی بھی شعبے میں آتا ہے تو وہاں کمپٹیشن بھی اچھا ہوتا ہے، کوالٹی آف لائف جو اس کے سرو کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو کنزیومر ہے جو ہمارا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے، ہمارا کنزیومر ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا معیار لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ مل رہا ہے، اس کا کوئی پرپس ہو. اچھا ران صاحب یہ بتائیے کہ اس کے ابھی بزنس اسپیکٹ پہ بات کریں گے سیکنڈ ہاف میں. یہ فرمائیے کہ جو پاکستان میں کریکولم ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں کچھ اور ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں کچھ اور ہوتے ہیں، گرامر اسکول میں کچھ اور ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو کیسے بیلنس کیا؟ کیا کریں گے آپ اپنے ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر کریکولم کے تو بہت سارے ایشوز ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو آنے والے چیلنجز کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے لائف لرننگ پروگرام کا ایک پورا سیگمنٹ جو ہے اس کا اپنے حصہ بنایا ہوا ہے اپنے اس کریکولم کا، کیونکہ جب ہم پاکستان کریکولم بورڈ کو فالو کرتے ہیں یا ایون جو ہمارے پاکستان کے اندر جو سیکنڈری بورڈز ہیں، جو انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈز ہیں، ان کے تحت ہمیں سلیبسز کو تو کور اپ کرنا پڑتا ہے، بٹ ہم کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ٹاپنگ کے ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا اس ایجوکیشن میں آنے کا مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک طرف تو مجبور ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے، وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے ڈفرینٹ کوالٹی سرکلز ارینج کر کے ان بچوں کو ریئل ٹائم جو لائف کے اندر جو چیلنجز آنے ہیں ان کے لیے ہم پریپیئر کرنے کے لیے لائف لرننگ پروگرام، اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ جونیئر انٹرپرینیورشپ پروگرام چلتا ہے، اس کے مطابق ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں. تو وہ ان دونوں سائڈس کو ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے. اب وہ جو ڈفرینس جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز کے اندر اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز کے اندر، اور پرائیویٹ میں بھی پاکستان میں بہت ویرائٹی ہے. پرائیویٹ ایریا کے اندر بھی پاکستان میں 1000-1200 روپے کی فیس سے اسکول شروع ہوتا ہے جو 1 لاکھ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک کی پر منتھ فیس تک جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی کریکولمز کے اندر تو آپ کہاں کھڑے ہیں 12,000 سے لے کے لاکھ تک نہیں، جانے ہم والے تو نہ ہونے کے برابر فیس پہ کھڑے ہیں. جیسے ابھی تاج صاحب نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بہت سارے پیسے راتوں رات بنانا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. پیسے اچھے ہوں گے تو اچھے ٹیچرز کو ہم لا سکیں گے، کیونکہ گورنمنٹ تو ہمیں کوئی فنڈ نہیں کرتی، نہ ہی ہمیں کوئی ڈونیشنز ملتے ہیں. اچھا اتنی بڑی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ویل ٹرین ٹیچرز بھی چاہیے ہوں گے نا، تو آپ کا اپنا کوئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یا کیا کیسے کریں گے؟ ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ایسا ہے کہ ہم جو اپنے ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں ان کو کلاسز میں بھیجنے سے پہلے ہم ان کی ٹریننگ ورکشاپس کرتے رہتے ہیں، اور سال میں ہم 2 ٹریننگز اپنے ٹیچرز کو دیتے ہیں تاکہ وہ اگلے سال کے لیے بھی اور اس کرنٹ ایئر کے لیے بھی اچھے طریقے سے پریپیئر ہو سکیں. فرسٹ لیول پہ تو ان کی ڈیموز ہوتی ہیں، فرسٹ لیول پہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان ٹیچرز میں سے ہمیں اچھے ٹیچرز کون کون سے لگ رہے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بالکل نیولی گریجویٹ ہوتے ہیں، بٹ ان کے اندر یہ ایک جو ہے وہ جذبہ موجود ہوتا ہے خود کو بہتر کرنے کا، خود کو امپروو کرنے کا. اچھا، تو ٹریننگ سیشنز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا طاہر صاحب سے ابھی آ کے ایک بریک لیں گے یہاں پہ آ کے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا سمجھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ساری زندگی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، گھر میں کبھی کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں کی. ماں باپ کو صرف ہماری ایج میں تو صرف پتا تھا پڑھنے جاتے ہیں، اچھے نمبر آ گئے، اچھا ٹھیک ہے، بہت دیکھا تو جا کے کہا سائن کرا دو. تو بس ایک دفعہ والد صاحب نے دیکھ کے یہ کہا کہ یہ کچھ کمزور ہو تو فزکس میں سائن کر کے دے دیے. جب تک کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، مطلب گریجویشن ہو گئی، اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو آپ سے اس پہ تفصیلات جاننا چاہیں گے. we'll take a short break. inshallah we'll be back right after these messages. Welcome back to the show. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رزق جو ہے وہ 9 ٹائمز بزنس میں رکھا ہوا ہے، اور مسلمان بزنس سے ڈر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم میں بھی پیچھے ہے.
علم میں بھی پیچھے ہے, بزنس سے بھی ڈر رہا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سا انویسٹیگیٹ کیجئے جب بھی کوئی پروپوزل آپ کے سامنے آئے. آج اتنی زبردست کچھ پریولیجز حاصل ہو گئی ہیں انسان کو کہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کیسا پروجیکٹ کیسا ہے. جو آج دوست مہمان یہاں پہ آئے ہیں پاکستان سے, رانا عادل صاحب اور طاہر خورشید صاحب, یہ پوری ایک چین بنا رہے ہیں یونیورسٹیز کی, وہاں پہ آلریڈی موجود ہے اسکولز ان کے. تو اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اس میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ایسے ہی تراشا جاتا ہے. اچھا جینٹل مین, آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے, کیونکہ یہاں ہارورڈ میں اس سال پروفٹ ہوا ہے $32 بلین. کتنے ممالک ہوں گے جن ان کے اس سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں وہ $65,000 سے کم بنانے والوں کے بچوں کو فری بھی لیتے ہیں ایک خاص مقدار میں, یعنی کہ سبھی کو لے لیں جتنا پاسبل ہو سکے. تو کیا آپ کا وینچر بھی کچھ فٹ اسٹیپ ہارورڈ اور آکسفورڈ ان کے فالو کرے گا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں جیسے آپ نے ابھی شیئر بھی کیا کہ ایک تو ایریا یہ ہے کہ اس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے, جی, اور دوسرا ایریا کہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. جی. ڈونیشن والی سائڈ پہ اگر میں پہلے بات کرتا ہوں تو ڈونیشن کے اندر تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بچے فری پڑھوا دیں. ایک تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لائبریری, پاکستانی تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کھانے کھلاتے رہیں تو وہ زیادہ اچھا بس کھانا بہت شوق سے کھلاتے ہیں. تو ہم ان چکروں میں زیادہ پڑ گئے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایک ایسا دیا جلا دیں جس سے اور بہت سارے دیے جائیں. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم ایک لائبریری اپنے والد صاحب کے نام سے ڈونیٹ کر دیتے ہیں, ہم کوئی لائبریری لیب جو ہے کمپیوٹر لیب, سائنس لیب اپنی والدہ کے نام سے یا کسی کے بھی نام سے کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان کے پہنچتا رہے گا. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے بارے میں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ کرنے کے بعد کہیں بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے میں صرف باتیں نہیں کر رہا, میں نے اس ملک میں انویسٹ بھی کیا ہے اور میں آئی مین اٹ کہ اگر میں پاکستان سے ہوں تو میں اس کو آن کرتا ہوں. تو ایک سائڈ تو وہ ڈونیشن والی سائڈ ہے. تو میں اس پہ بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اکثر یہ سننے میں ملتا ہے کہ پاکستان سے جو بھی آتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن سمیٹ کے جائیں. تو وہ جس کی بھی چوائس ہو وہ ایک الگ بات ہے. دوسری جو بات آپ نے ابھی کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, دیکھیں میں ذاتی طور پہ آپ سے بادشاہ پہ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ عزت جس کو مل رہی ہے وہ استاد ہے. یہ شعبہ جو ہے, اس شعبے کے اوپر اللہ رب العزت کی آج بھی ہمارے ملک کے اندر بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے معاملات کے باوجود امید کی کرن جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے موجود ہے. اور وہ ایجوکیشن کی ہی سائڈ ہے جس سے امید کی کرن موجود ہے. چینج جب بھی آئے گا وہ ایجوکیشن کی ہی سائڈ سے آئے گا. تو فرسٹ آف آل تو یہ بیسٹ ایریا ہے جس کے اندر ہم انویسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جس گھر میں 3-4 سال کی عمر سے لے کر 26 سال تک کا جو بچہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ضرور چاہیے جہاں پہ اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. وہ اسکول کی شکل میں ہو, وہ کالج کی شکل میں ہو, وہ یونیورسٹی کی شکل میں ہو. تو اس سیگمنٹ کے اندر تو بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2, جیسے آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایجوکیشن ہی ایک وے ہے جس سے بہتری آ سکتی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ ایک ریسیشن فری کام ہے. بھلا پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے جب وہ 80 روپے کا تھا, بھلے وہ 154 روپے کا ہو گیا, تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ آج بھی ہمارے ملک میں ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو ضرور پڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تو ریسیشن فری اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آلریڈی میں نے آپ سے چند ایک اس کے امپورٹنٹ ایریاز شیئر کیے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم اپنے ملک کے اندر ایپیکس گروپ آف کالجز جو ہے بیسیکلی فرینچائز سسٹم جسٹ لائک دا میکڈونلڈز, جسٹ لائک دا KFC جو ہے, اس طرز پہ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے, جس میں آلریڈی ہمارے ساتھ بہت سارے دوست پاکستان سے مور دین 20 لوگ جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کالجز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں. اور یہ جسٹ لائک دا فرینچائز چین ہے, جس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے ان کو کالج کے اندر ایک آفس بنا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اب تو IT نے اتنا زیادہ ترقی کر لی ہے, یہاں بیٹھ کے وہ کیمراز کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے اکاؤنٹ مینٹین کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جو پورٹل کی ایک فیسلٹی موجود ہے اس کی مدد سے وہ ہر وقت اس کو اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے. تو ان کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت سیف اینڈ سیکیور ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ, فرض کیجئے کہ ایک پاکستانی بیٹھا آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ $100,000 انویسٹ کر سکتا ہے,
تو کیا منیمم کچھ ہے یا میگزیمم کچھ کوئی کیا ریشو ہے کہ منیمم دیکھیں، اگر کتنا وہ ہو؟ اسکول میں آتا ہے تو اسکول میں پاکستانی روپی کے اندر وہ 61 لاکھ روپے میں 50-60 لاکھ روپے پہ اسکول کھول سکتا ہے، وہ جتنے بھی ڈالرز میں بنتے ہیں. اگر وہ کالج میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ ایک کالج جو ہے وہ آلموسٹ کچھ 4-1 کروڑ روپے میں پاکستان میں ایک اچھا جو ہے وہ بیسٹ فیسلٹیز کے ساتھ ایک کالج ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ آلموسٹ اسی طرح جو کوچنگ سینٹر ہے، کوچنگ سینٹر جو ہے وہ آلموسٹ 25-30 لاکھ روپے میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے. تو یہ 25-30 لاکھ روپے سے لے کر 4 کروڑ روپے تک نہیں، جو آلریڈی اسٹیبلش ہوئے ہیں آپ کے، اس میں اگر کوئی صاحب آج انویسٹ کریں تو ان کو ریٹرن کیا ملے گا، کس حساب سے ملے گا؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے. جو آلریڈی کالجز کام کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی کسی کے ساتھ مل کے وہ چل رہے ہیں نا، اس میں نہیں آپ ان کو لے سکتے. وہ نیولی اسٹیبلش کرنا پڑے گا. وہ کوچنگ سینٹر اسٹیبلش کریں، وہ پروگریسو گرامر اسکول اسٹیبلش کریں، بھلے وہ ایپیکس کالجز کے اندر ایک اسٹیبلش کریں گے کسی ایک ایریا میں. جیسے لیٹس سپوز منڈی بہاؤدین ہے تو کوئی ایک دوست جو جہاں پہ منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی ایک دوست جو پنڈی سے یا اسلام آباد سے یا کراچی سے، تو اس کی خواہش ہے کہ میرا کراچی کے اندر کالج ہو، کیونکہ وہ obviously چاہتا ہوگا کہ جس شہر سے میرا تعلق ہے میں وہاں انویسٹ کروں. تو وہ کراچی کے اندر وہ پیورلی وہ ہمارے ساتھ مل کے وہاں پہ اپنا کالج جو ہے اس کو اوپن کریں گے. ایگزسٹنگ کے اندر وہ انویسٹنگ کر سکتے ہیں. نیا وینچر جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک نیا وینچر، فرض کیجئے ایک انویسٹر آپ کو دیکھ رہے ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں $500,000 اپنے ملک میں 2 نظریے سے، ایک پروفٹ بھی ہو جائے یہ کہ میرا ملک ہے، تو یہ سوچ ہے بیسک، تو وہ کتنے عرصے میں وہ ڈیولپمنٹ ہو پائے گی؟ دیکھیں، اگر ایز فار ایز دی اسٹیبلشمنٹ آف دی یونٹ جو ہے ایک کالج کی ہے، وہ ود ان 6 منتھ جو ہے، اگر آپ رینٹ کی بلڈنگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایون لائک اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں کسی بھی لیز لینڈ کے اوپر یا پرچیز لینڈ کے اوپر کرتے ہیں، وہ 6 سے 8 ماہ کا ایک پروسیس ہے جس میں آپ وہ سارا چیز اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اس کی جو ROI ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، وہ 3 سال ہے. ود ان 3 کیونکہ اس کا جو اسپریڈ ہے وہ 25 سے لے کے 35 ڈپینڈنگ اپون دا ایریا. کس ایریا میں آپ انویسٹ کریں. چھوٹے ایریا میں اسپریڈ تھوڑا زیادہ ہے، جو بڑے شہر ہیں اس میں تھوڑا سا اسپریڈ کم ہے کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ دا بزنس جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. تو یہ اسپریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ ایریا کے اندر. تو ود ان 3 ایئر جو اس کی ROI ہے وہ آلموسٹ آپ جو ہے وہ اچیو کر جاتے ہیں، وچ از ویری نائس. رائٹ ناؤ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، کوئی بھی سیکٹر ہے، وہ 3% سے لے کے 8-9% تک جاتا ہے. پراپرٹی آج کل، پہلے وہ بہت بڑے اسپریڈ پہ تھی، وہ بالکل اسلام کے اندر چلی گئی ہے. تو یہ ایک واحد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ہے پاکستان میں جہاں پہ ابھی بھی اسپریڈ جو ہے وہ 25% سے 35% کے درمیان جو ہے وہ لائے کرتا ہے. ریزن اس کی کیا ہے، کیسے اتنا بڑا اسپریڈ آتا ہے؟ ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے میس لیول ایجوکیشن. ہم اپنی پرائز کو ریزنیبل لیول کے اوپر رکھتے ہیں، سو ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو. پہلے سال جب ہم نے لانچ کیا تو ہمارے پاس پہلے سال میں جو آن ایوریج ہر کیمپس میں، چاہے وہ ہمارا کمزور کیمپس تھا یا اچھا کیمپس تھا، آن ایوریج 600 پلس اسٹوڈنٹ تھے، وچ میکس لائک تقریباً کوئی 2-1 کروڑ روپے کی آپ کے پاس جو ہے ریونیو آ جاتا ہے. اور نیکسٹ ایئر، یہ فرسٹ ایئر ہے، نیکسٹ ایئر آئے گا، وہ سیکنڈ ایئر آئے گا، تھرڈ ایئر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 3 سال کے بعد 2000 کی اسٹرینتھ کے ساتھ آن ایوریج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی تقریباً ROI اگر آپ 4-1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے پیسے آپ کے وہ واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا پروفٹیبلٹی 25% سے 35% جو ہے وہ آ جاتی ہے. ہمارے جو کچھ کالجز ہیں جس پہ ماشاء اللہ جو گجرانوالہ کے کالجز ہیں، اس میں آن ایوریج جو ہے وہ 1000 پلس اسٹوڈنٹ ہے، وچ از دا ہائیسٹ ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان فار اینی کالج جو کہ کبھی لانچ ہوا. اور ہمارا ایک جو ہمارا اپنا مین کیمپس گجرانوالہ ہے، اس پہ 2100 پلس اسٹوڈنٹ ہے پہلے سال کے اندر، وچ مین کہ ان کا پہلے ہی سال میں ان کی ROI جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. سو یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بزنس مکس ہے وہ آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. بعض لوگ اپنے پروفٹ مارجن کو بڑھاتے ہیں اور نمبر آف اسٹوڈنٹ کم کر دیتے ہیں. ہمارا ہے کہ ہم اپنے پروفٹ آف مارجن کو ریزنیبل رکھتے ہیں اور نمبر آف اسٹوڈنٹ کو بڑھا لیتے ہیں. دا مور یو انگیج ود دی ڈفرنٹ فیملیز ان دا کمیونٹی، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا میسج اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ نیکسٹ ایئر ریفرل کے طور پہ بہت سارا نمبر آف اسٹوڈنٹ گین کر لیتے ہیں. اچھا دوبارہ سمجھائیے کہ $500,000 ایک پاکستانی امریکن انویسٹ کرتا ہے، وہ جو نیا کالج بنایا وہ بلڈنگ جو ہے وہ اس کے نام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور رانا عادل صاحب نے کہا فرنچائز ہوگا، فرنچائز میں تو آپ کے نام نہیں ہوتی وہ جگہ، وہ تو جو کمپنی اون کرتی ہے وہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا, وہ اس کی پروڈکٹ آپ بیچتے ہیں, جیسے مختلف وہ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب مجھے فرنچائز میں نہیں رہنا ہے, آپ یہ اسٹیبلش کر دیں اور یہ پوری بلڈنگ جو ہے یہ میں خرید کے وہ دیتا ہوں, تو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ہم جو چیز دیتے ہیں دیٹ از اور نیم, برانڈ نیم, اور جو پروسیسز ہیں اس کی پوری سپورٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں. وہ بلڈنگ بھی انہیں کے نام ہوتی ہے, وہ تمام ایسٹس ان کے نام ہوتے ہیں. جو پروسیس ہے اس کی پراپرٹی رائٹ ہمارے ہیں, کہ جو پروسیس آپ کو رن کرنے ہیں ود ان دی انسٹیٹیوشن وہ ہمارے ہیں. یعنی کہ برانڈ نیم اب ایپیکس گروپ آف کالجز سیالکوٹ, لیٹس سپوز وہاں پہ وہ $500,000 انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ ہمارا رہے گا, ایپیکس گروپ آف کالجز سیالکوٹ. ہاں وہ بلڈنگ اور وہ جو ایسٹس ہیں وہ ان کے جنہوں نے انویسٹ کیا. کیونکہ یہاں پہ جو فرنچائز سسٹم ہوتا ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ فرنچائز مینس کہ پراپرٹی جو ہے وہ ان کی ہے, آپ ایز این امپلائی آئے, آپ نے اپنا سامان رکھا اور پروڈکٹ ان سے لی ہمیشہ. نہیں ایسا نہیں ہے. ادھر پراپرٹی بھی, بلڈنگ, اس کے ایسٹس, فرنیچر, فکسچرز, وہ سب ہمارے ہیں, اونرشپ انہیں کی ہوگی. اچھا لاسٹ کوسچن. جی پلیز. پہلے پاکستان میں ایسا ہی کانسیپٹ تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی جو رانا صاحب نے کانسیپٹ چینج کیا وہاں پہ. پہلے کیا تھا کہ جو بھی فرینچائز ہم دیتے تھے پچھلے والے گروپس کے اندر, ہم اپنے نام پہ تمام چیزیں کروا لیتے, رینٹ ڈیڈ کروا لی, بلڈنگ کی, سو دیٹ کہ ہم اس کو اون کریں. ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یہ چیز جو ہے ہمارے انویسٹر کو انوائے کرتی, اس کو شیک کرتی ہے اس کی کانفیڈنس. تو کیونکہ ہماری نیت صاف ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی چیز کو جو ہے ایکوائر کرنے کی, ہمارا اپنا نام ہے جس کا ہم کسٹوڈین ہے, اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. سو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا آپ تمام چیز اپنے نام پہ رکھیں, ہمارا جو پروسیس ہے اس کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلا. اس میں آپ کو یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ اس کے اندر انٹرفیئر کر کے اس کا ایک نیا ہی کوئی تجربہ نہیں کر سکتے. اچھا ویری گڈ. پھر دوبارہ سم اپ کرتا ہوں, جو کریکولم ہوگا وہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے نکلتا ہے, پاکستان سے اوتھینٹیکیٹڈ ہوگا. ایک چیز. ایک اور چیز بتائیے, کیا آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہاں کے کسی کالج یونیورسٹی سے ان کے ایفیلیشنز ہیں جو ڈگری وغیرہ میں یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں یا پڑھنے میں, یا اب آج کل تو آپ پڑھا بھی سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر وہاں, تو ایسا کوئی سسٹم آپ نے کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ دس از آور فرسٹ ایئر, ہم کولیبریشنز میں یہاں پہ کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم بات چیت کر بھی رہے ہیں. اسکول میں خاص طور پہ ہم وی آر دا فرسٹ اسکول جو کہ اسٹیم کو پاکستان میں باقاعدہ طور پہ, جیسے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, اس کو لے کے آیا ہے. اسی طریقے سے ہم کیس اسٹڈی بیسڈ لرننگ جو ہے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے. اور MIT جو ہے اس کا ایک پروگرام ہے اسکریچ کے نام سے, جو ڈریگ اینڈ ڈراپ پروگرامنگ کرواتے ہیں. تو اس لیول کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں ابھی, سب سے پہلے کہ اگر جو جتنا بھی نیو پیس آف نالج ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں. جب ہم اس کو انٹیگریٹ کر کے ایک لیول کے اوپر لے کے آئیں گے, سو دیٹ کہ وی کین ٹاک ٹو آل دیز بگ یونیورسٹیز کہ ناؤ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. اب ہمارے ساتھ افیلیشن ہے تو اس پروسیس میں ہم ضرور ہیں, لیکن یس رائٹ ناؤ ہم اپنے کریکلم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس اور وہ کام کر رہے ہیں, سو دیٹ کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو ایک اچھے طریقے سے مارکیٹ میں لے کے جائیں. اچھا لاسٹ کوشچن گوز ٹو رانا عدیل صاحب آپ کو, کہ وائی یور برانڈ از بیٹر دین ادرس. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ ریئل ٹائم اگر ہم ایجوکیشنسٹ گروپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر 2-3 ہی ایسے ایجوکیشنل گروپ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ پراپرلی ایجوکیشن سے ہے, جو اس کام میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ بہت سارے پیسے بنا کے سائڈ پہ ہو جائیں, جن کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم جو ایجوکیشن دیں وہ ون آف دی بیسٹ ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے, ایک ہے کنونشنل جو آلریڈی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری مجبوری ہے, جس کے اندر ہمیں بچے کے نمبر نکالنے ہیں. اگر نمبر نہیں نکلیں گے تو والدین یہ کہیں گے کہ آپ سے پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کے تو کنگ ایڈورڈ میں میرٹ ہی نہیں بنتا, آپ بھلے اس کو جتنا مرضی انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے نہیں چاہیے اس کا میرٹ بنے. تو ایک تو وہ ایریا ہے جس کے اندر ہماری پوری ایکسپیرینس ٹیم ہے, جس کے اندر ہمارا پورا ایک اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تاکہ ان بچوں کے نمبرز جو ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے سیکیور کر سکیں. لیکن ہمارا جو بیسک فوکس ہے, یا آپ کہیں کہ ہمارا جو شوق ہے, جو ہمارا ٹارگٹ ایریا ہے, وہ ہے ڈیولپمنٹ, وہ ہے کنٹریبیوشن, کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دوسروں سے مختلف ہو. وہ دوسروں سے مختلف کیسے ہوگا, اس کے لیے پورا ہم نے ایک پروگرام جو ہے اس کو لانچ کیا لائف لرننگ پروگرام کے نام سے, جس کے تحت جو ہے وہ آج ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو اسکاؤٹنگ ختم ہو گئی, NCC ختم ہو گئی. اب جو اسکاؤٹنگ تھی وہ ایسٹ خود ایک بہت بڑی لرننگ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیبیٹ کے کمپٹیشنز تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو اس بچے کی جو فائنینشیل مینجمنٹ تھی, وہ اس بچے کی جو سپورٹس تھیں. آج نہ جہانگیر خان پیدا ہو رہا پاکستان میں, نہ ہم جان شیر خان کا نام سنتے ہیں, نہ ہمیں کچھ سننے میں صادقین مل رہا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے سب کو رٹے پہ لگا دیا.
وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے سب کو نمبرز پہ لگا دیا. تو ہمارا یہ شوق ہے, ہمارا یہ ویژن ہے, ہمارا یہ خواب ہے کہ ایپیکس گروپ آف کالجز آنے والے سالوں میں نئے جہان شیر خان, نئے عمران خان, نئے پولیٹیکل عمران خان نہیں, جو ایک سپورٹس میں, تو نئے جو سپورٹس مین ہیں, جو نئے صادقین ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں. ان کو ہم ایسے لوگوں کو بنانے کے لیے ہم کوشش کریں, ایفرٹ کریں, جو واقعتاً آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے لیے ایک ویلیویبل ایسٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکے. رانا عادل صاحب بہت بہت شکریہ. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ابھی رانا صاحب نے ایک لفظ ایسا کہا جو سب کچھ کہہ گیا. یہ لفظ کب نکلتا ہے؟ جب من کے اندر سچائی ہو. ان کا ایک لفظ ہے, انہوں نے بھی ایک جملہ کہا, اور جملہ یہ تھا, ہمارا شوق یہ ہے. اگر ان کے اندر یہ شوق ہے کام کا تو پرفارمنس ہوگی, تو سچائی ہوگی من میں. اور جس کے من میں سچائی نہیں ہوگی اس کے لیے جس ڈیڈ پیس آف میٹ از اے ڈیل آف اے بزنس, نتھنگ مور دین دیٹ. لیکن جس کے اندر انتھوزیزم ہوگا, الاکریٹی ٹورڈس, ایفینٹی ٹورڈس ایجوکیشن یا ریفارم سوسائٹی کا کوئی بھی کام, جس کے اندر شوق ہوگا وہ ایسے ہی بولے گا. اور ایسے وہی بولے گا جس کو ساری نالج ہو, جو من کا سچا ہو, پکا ہو. تو یہ بہت مجھے خوشی ہوئی اس وقت یہ بات ان سے کر کے سن کے. ایپیکس گروپ آف کالج پہ آپ جائیے, سب سے پہلے خود انویسٹیگیٹ کیا کیجئے. میں ریسرچ یہی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے خود جائیے, خود کیجئے. میں کچھ لوگوں کے لیے یہاں پہ کام کرتا ہوں اس کے چیریٹی کے, تو اگر کوئی چیریٹی مجھ سے آ کے کہتی ہے آپ ہمارے لیے آئیے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, یہ کام کر دیجئے, تو میں پہلے خود ریسرچ کرتا ہوں. پھر اپنے کسی کزن وغیرہ سے کہتا ہوں یار ذرا ان کے متعلق بتاؤ یہ کیسے لوگ ہیں, اگر صحیح ہیں تو سپورٹ دیم. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ, گڈ لک. ویلکم ٹو دا شو. خواتین و حضرات, میں نے اپنی اوپننگ میں بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو یہاں پہ رہتے بستے ہیں امریکہ میں, اور پاکستان کو دیکھ کر روتے ہیں, کنسرن ہوتے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایموشن کو ایکشن سمجھتے ہیں. مثلا ہم اپنے رونے کو, اپنے وہ جو ہمارے دل میں ہوتی ہے یہ بچوں کے ساتھ یہ زنا ہو رہا ہے, یہ خرابی ہو گئی, چور حکمران آ گئے, یہ ساری باتیں یہ ہمارے ایموشن ہیں, ایکشن نہیں ہے. ایکشن یہ ہے کہ آپ پاکستان جائیں اور جا کے کسی یونیورسٹی کو اسپانسر کریں, کہیں یہ سارے ایلیویٹرز جو ہیں یہ میں اسپانسر کرتا ہوں, جو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں. آج ایک مسلم دنیا میں صرف 2% بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول سے یونیورسٹی جا سکتے ہیں, اور دوسری کمیونٹیز کے, کرسچن کمیونٹی کے 90% بچے they can afford to go to college. کیوں؟ ان کے philanthropists جو ہیں, ان کے لوگ are so generous towards devoting, giving their money generously to the institutions, different institutions کو. ہمارے ہاں بھی بلینر ہو گئے پاکستانی یہاں بیٹھے بیٹھے. جائیے پاکستان, کسی بھی ایسے انسٹیٹیوشن کو جا کے کہیے کہ یہ پوری بلڈنگ میں ایک چیک لکھ کے دے سکتا ہوں, جائے اس کو دوبارہ بنائیے, یا اتنے 100 بچوں کو 4 سال تک کے لیے اسپانسر کر دیجئے, یا ایک لیب اسپانسر کر دیجئے. یہ کام ہوں گے تو ہی تو آپ آگے بڑھیں گے, اور یہ کام نہیں ہوں گے, صرف آپ دیکھ کے نیوز روتے رہیں گے, تو پھر رونا اچھی بات نہیں ہے. اچھا, مہمان یہاں پہ موجود ہیں, ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے. اچھا عادل صاحب یہ بتائیے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ یار کاؤنسلنگ کا وہ نہ ماں باپ سمجھاتے تھے نہ اب کچھ بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ نہیں, اصل میں بدلے کا تو تب جب ایک جو ٹیچر ہے اس کو خود پتا ہو کہ اس کا کیریئر کیا ہے. رائٹ. بیسیکلی ہمارے ہاں جو میجورٹی آف ٹیچرز ہیں وہ بدلے کے ٹیچرز ہیں. اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو کوئی جاب نہیں ملی, اس نے کہا میں بدلا لوں گا, میں تمہیں پڑھانا شروع کروں گا, میں بتاؤں گا کہ تمہیں بھی میرے جیسا ہی ایک ٹیچر جو ہے وہ. صحیح, بہت خوب. ڈیڈیکیشن جو ہے ان دی ایجوکیشن وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب مجھے کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے میری آنکھیں ہونی چاہیے, مجھے نظر آنا چاہیے, میرے کان ہونے چاہیے, جو میں سن سکوں کہ انوائرمنٹ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے, ایک ٹیچر اسکول میں پڑھاتا ہے, وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے, پھر وہ ہوم ٹیوشن پڑھاتا ہے, اور رات کو 2 بجے وہ کافی سارے پیسے بٹورتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے, اور وہ ہر روز یہی کام کر رہا ہے. اس کے پاس اپنی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کے لیے معلومات اکٹھے کرنے کا ٹائم ہی نہیں. اگر وہ ٹائم ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پاس آن کرے گا.
ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کریئر کاؤنسلنگ کا اسکول لیول کے اوپر, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 1 مہینہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تم جس گاؤں میں رہتے ہو, جس چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہو, یہاں پہ اپرچونیٹیز کیا ہیں, یہاں پہ بڑے لوگ کون گزرے, تم کیسے ان اپرچونیٹیز کو اویل کر کے ایک بڑا آدمی بن سکتے ہو. ہر قصبے, ہر گاؤں, ہر تحصیل میں, ہر ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں کوئی نہ کوئی بڑا آدمی ضرور ہزاروں سال میں گزرا, کیونکہ جس دھرتی میں ہم رہتے ہیں پاکستان, وہ تو وہ دھرتی ہے جو کہ موسٹ اولڈ سیولائزیشن, انڈس سیولائزیشن جہاں پہ ہے, جہاں پہ آپ ٹیکسلا کی یونیورسٹی جو کہ 2nd یونیورسٹی آف دا ورلڈ تھی, وہاں پہ ہے. ہم تو علم والی دھرتی پہ رہتے ہیں. تو علم والی دھرتی پہ کون لوگ رہتے ہیں جن کا ویژن ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا, اوور دا پیریڈ آف ٹائم آہستہ 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 ریٹ ریٹ جو لگی نمبرز کی, اس کی وجہ سے ہم نے باقی جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو موٹیویٹ ہوتا ہے ٹو obtain something in life or gain in something life, وہ ہم نے ختم کر دیا. تو کیریئر کاؤنسلنگ, یس دیر از نو کیریئر کاؤنسلنگ ان پاکستان رائٹ ناؤ. ایون دا ٹیچرز آن دا ہائیسٹ لیول, ان کو بھی معلوم کہ اس وقت جو دنیا میں چینج آ رہا ہے آف دی ایکسپونینشیل ورلڈ, آف دی ایکسپونینشیل گروتھ, وہ کیا ہے. وہ ابھی تک اسی رٹا سسٹم پہ ہیں اور اسی طریقے سے بچوں کو بتا رہے ہیں تم نے نمبر اچھے لے لیے تم ڈاکٹر بن جاؤ گے, اور تم ڈاکٹر بن کے ایک اچھی جاب کے اوپر چلے جاؤ گے. دیر از نو کیریئر کاؤنسلنگ فار انٹرپرینورشپ. ہمارے ہاں بہت اچھا برین ہے جو کہ آئی ٹی میں بہت زیادہ ایکسل کر سکتا ہے. اکراس دا بارڈر ایک لائن لگی ہے نا, ایک لائن کے پار والے لوگ جو ہیں وہ انجینئر بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو لائن کی سائڈ پہ کیا ہے, یہاں کوئی ایسا تو نہیں کہ قحط پڑا. اچھا, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, ہماری کنٹری نے جب ہم پڑھتے تھے سوائے ڈاکٹر انجینئر کے, اور اب ایک آئی ٹی کو پکڑ لیا, اس کے علاوہ اور کوئی یہاں مطلب آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو کتنے پروفیشن ہیں, مور دین 100-200. تو ہمارے یہاں کیا کوئی نئے سبجیکٹ سامنے آئے؟ پرانے سبجیکٹ جو ہیں وہ آپسٹ دلی وہ ہو چکے ہیں, بیکار ہو چکے ہیں, اور آج تک وہ پڑھایا جا رہا ہے. میں پاکستان گیا تو جرنلزم میں ایک یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں لیکچر دوں, اس نے کہا, میرے دوست ہیں وہ, انہوں نے کہا یار یہ آج ہماری ماسٹر کی کلاس ہے, تم پڑھا دو ذرا ہاؤ از جرنلزم ان امریکہ. جب میں پڑھ کے آیا تو بڑے اچھے ذہین لڑکے تھے. میں نے ان سے آ کے کہا, میں نے کہا یار طاہر یہ تو تمہارا جو کریکولم ہے یہ تو کچھ جہاں پہ ہے یہ تو ٹرین بہت آگے جا چکی ہے. تو بہت زور سے ایسے کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار. کہنے لگے صرف یہاں نہیں, ہر حصے میں پاکستان کے اور وہی ABCD پڑھائے جا رہے ہیں. تو دنیا تو بہت آگے نکل چکی ہے, آپ لوگ ایسا کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی. کیریئر کاؤنسلنگ سے بھی پہلے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ایٹیٹیوڈ. قومیں جو ہیں جب اپنے علم کی بنیاد پہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں کرتی تو وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی. کیونکہ علم کا جو سب سے پہلا آپ پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں, وہ ایٹیٹیوڈ ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, جہاں تک ہم علم کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہوگا جہاں پہ میٹرک کے اندر بچے کے صرف 5 نمبر کٹیں, 1100 میں سے اس کے 1095 نمبر آ جائیں, یا 1097 نمبر آ جائیں, یا 1094 نمبر آ جائیں. تو وہ تو ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. یاداشت تو ہماری اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ شاید وہ دنیا میں اس قدر تیز یاداشت نہیں ہوگی. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معذرت کے ساتھ جس پہ ہم فوکس بھی کیے ہوئے ہیں, جس پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اپیکس گروپ آف کالجز اور پروگریسو گرامر اسکول, کہ ہم اس علم کی بنیاد پہ ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں. اب ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب تک آپ کے اندر لو ٹو ڈو نہیں ہوگا, جب تک آپ کے اندر نیک نیتی نہیں ہوگی, صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی, تو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کچھ نہیں کرے گی. اب ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے پیسے لگا کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے, اور انفارچونیٹلی وہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ایز CSP آفیسر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ PhD کرتا ہے, اور PhD کر کے وہ جس ایریا میں PhD کی ہوتی ہے اس کام کو چھوڑ کے وہ کسی نئے کام میں نکل جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر, اور الحمدللہ اپیکس گروپ آف کالجز جو ہے وہ بالکل اسی ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے کہ ہم ڈے 1 سے اپنے بچوں کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بچے جو ہیں وہ کس ایریا میں پرفارم کرنا بہتر کر سکتے ہیں, ان کے اپنے جو ایپٹیٹیوڈز ہیں, ان کے اپنے جو ایٹیٹیوڈز ہیں, وہ کس فیلڈ کے ساتھ پراپرلی میچ اپ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اپیکس گروپ آف کالجز سلسلے میں نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ جہاں جہاں ہمارے کالجز ہیں وہاں فری آف کاسٹ ہم لوگ جو ہے وہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ ٹیسٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کراتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مل کے ہمیں ڈیل کارنیگی میں مل کے وہ پڑھتے بھی رہے, پڑھاتے بھی رہے US میں. ان دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایک ٹیسٹ جو ہے وہ آلموسٹ 100 کوسچنز ہیں اس کے اندر.
جس کے بعد آپ کے پاس ایک پریورٹی لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں بہتر کر سکتا ہے, سیکنڈ پریورٹی یہ ہے, تھرڈ یہ ہے, فورتھ یہ ہے. تو ایک تو وہ کریئر ٹیسٹ جو ہے وہ ہم لے کر چل رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جب بھی ہماری بچوں سے ملاقات ہوتی ہے ہمارا امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, کیوں بننا چاہتے ہو؟ اور نہ صرف کیوں کا جواب بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے اور ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سا میرٹ ہے پاکستان کے اندر, دوسرے پہ کون سا ہے, تیسرے پہ کون سا ہے, تمہارے میٹرک میں کتنے نمبر ہونے چاہیے, پارٹ 1 انٹرمیڈیٹ میں کتنے ہونے چاہیے, پارٹ 2 انٹرمیڈیٹ میں کتنے ہونے چاہیے. تو یہ وہ سب ایریاز ہیں جن کے اندر الحمدللہ ہم لوگ اس وقت ایپیکس گروپ آف کالجز میں اپنے بچوں کے لیے, نہ صرف اپنے بچوں کے لیے بلکہ کیونکہ ہمارے پاس تو یہ ڈومین ہے تو باقی اسکولز کے بچوں کے لیے ہم یہ فری آف کاسٹ, یہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی یہی چیلنج نظر آتا ہے پاکستان میں کہ رائٹ پرسن آن دی رائٹ جاب. اچھا, آپ کے اندر ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے اندر, ایک طرف آپ ایجوکیشن ایز اے انسٹیٹیوشن بھی چلانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف بوتھ آف یو آر ویری فلاسفیکل مائنڈیڈ پیپل جو اصلاح معاشرہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں مختلف ہیں اور بڑی اہم چیزیں ہیں دونوں. یہ مختلف کیوں ہے؟ مختلف اس انداز سے کہ دیکھیں اصلاح معاشرہ ایک ریفارمر کا کام ہے, موسٹ گوز آن ریفارمر سائڈ. اچھا, جو ایڈمنسٹریشن کی جو ہے انسٹیٹیوشن چلانا, یونیورسٹی چلانا, اس کی ایک اپنی ایبلٹی ہے جو وہ بھی موجود ہے آپ میں. تو کیا آپ ان دونوں کو بیلنس کر سکیں گے؟ بالکل کر رہے ہیں, نہ صرف اب کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی. دیکھیں ایز این انڈیویجول بھی ہماری کوئی رسپانسبلٹیز ہے نا, ایز این انسٹیٹیوٹ ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں دنیا کے. نہیں, میرے نزدیک یہ بہت اچھی بات ہے. آئی ایم ویری پلیز ٹو سی کہ آپ کے اندر دونوں کوالٹیز نظر آ رہی ہیں مجھے کہ معاشرے میں جب تک ایفینٹی ٹورڈز ایجوکیشن نہیں ہوگی, تعلیم کا احساس نہیں ہوگا, تو جب تک ہم اس کو کیا بتائیں گے, ہم اس کی کیریئر کاؤنسلنگ, کیونکہ وہاں تو ایک گمبھیرتا, ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے, دماغوں میں, روحوں میں فساد پھیلا ہوا ہے وہاں پہ. آپ دونوں کو یکجا کر رہے ہیں, تو کیا یو ہیو دیٹ مائٹ؟ الحمدللہ. اور دیکھیں یہ ایک مسلسل جنگ ہے. ہم اگر آج یہ کہیں کہ ہم نے اتنا اچیو کر لیا آگے ہم یہ کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ 24/7 کی جنگ ہے جس کے اندر آپ کو ہر وقت اپنی ٹیم کو, اپنے لوگوں کو, میں اکثر اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو 4 کنال سے لے کر 20 کنال تک کا کیمپس ہے وہ ہمارا پاکستان ہے بھائی. تم اس کے عمران خان ہو, تم اس کے نواز شریف ہو, تم اس کے زرداری ہو جو وہاں پہ ایز پرنسپل بیٹھا ہے. اگر تم اس 4 کنال سے 20 کنال کے پاکستان کو, جس کے اندر 2000 4000 5000 بچے پڑھ رہے ہیں, اگر تم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے, تو تمہیں بالکل حق نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کے 22 کروڑ کے حوالے سے بات کرو. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہماری اپنی ذات سے شروع ہوگا نا, مطلب جیسا ہمیں پاکستان چاہیے فرسٹ آف آل ہمیں پہلے اپنے انسٹیٹیوٹ کو ویسا بنانا پڑے گا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے, فضل ہے کہ پوری ٹیم جو ہے وہ اس ویژن میں, اس سوچ میں ہمارے ساتھ ہے, اور وہ دونوں سائٹس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے مینٹین بھی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز امریکہ میں اگر بہت بڑے برانڈ یہاں کام کر رہے ہیں, سی کے ہو, بھلے ریلف لورین ہو, تو جب تک وہ اپنے یوزر کو, اپنے کنزیومر کو سیٹسفیکشن نہیں دے گا, وہ برانڈ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. وہ جب تک اس انسان کو ذہن میں رکھ کے سوچے گا نہیں اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تیار نہیں کرائے گا, تو شاید کوئی بھی بندہ اس کو لینے کو, خریدنے کو تیار. اچھا, اس پہ کچھ بزنس کی باتیں آپ سے پوچھنی ہے. خواتین و حضرات, ایک بات میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور بات یہ ہے کہ جب اسلام آیا 7ویں صدی عیسوی کی بات ہوگی, تو نماز جو ہے وہ پہلے فرض کی گئی یا علم کا حصول؟ نماز تو 9 سال کے بعد فرض کی گئی. علم کا حصول اس لمحے سے جب کہا کہ پڑھو, اس وقت سے وہ لاگو ہو گیا. اور ہم ایجوکیشن میں اتنا پیچھے, اور آج یہ دوست اگر وہاں سے تشریف لائے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنیں جو بات ہم کر رہے ہیں, اور جو بات اس وقت آپ سن رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بات ذرا دوسروں تک بھی پھیلائیے گا. اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات جانیں کہ آپ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, پاکستان کا مستقبل کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور ایز اے بزنس وائز کو کیسے دیکھنا ہے, یہ ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. we'll take a short break. This program is brought to you by Open 7 days a week, Punjab Auto Repair, 976 US Highway 9, South Amboy, New Jersey.